अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियेकार मज़हर बल्लाह साहब और अली रज़ा अलवी साहब। तो सबसे पहले मज़हर बल्लाह साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी बल्ला साहब, हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करने का फैसला, नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी। इसके साथ आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर शुरू कर दिया है और इल्जाम क्या है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले आए और उसके साथ आइन को रीराइट किया गया। और इसके साथ हम बात करेंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन न करवाने पर एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है और साथ में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम समेत दीगर सियासी जमातों से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तलबी को चैलेंज करते हुए नोटिस पर कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा कर दी है। क्या वाकई ही नैब को इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए? और इसके साथ हम बात करेंगे कि महंगाई के नए अदाद-ओ-शुमार ने अवाम का जीना दो बहर कर दिया है और वजारत खजाना की एक रिपोर्ट ने अवाम को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, तैयार रहिए। तो सबसे पहले नाज़रीन, हम शॉर्ट सुन लेते हैं जो आज मुख्तलिफ शख्सियात ने इस मौजू के हवाले से बातचीत की और उसके बाद अपने मोअज़्ज़िज़ जो एनालिस्ट हैं उनका हम तज्ज़िया लेंगे। जी जी नाज़रीन, तो शॉर्ट आगे चल के आपको सुनाएंगे। बल्लाह साहब, टेक्निकल फॉल्ट है, शॉर्ट प्ले नहीं हो पाए। पूरे दिन सूरत हाल रही। आज एक हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक बैठक हुई और उसके बाद फैसला किया गया कि अब इस 3 रुकनी बेंच का हम बाइकआउट करेंगे। ये किसी सूरत हम इनकी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक ही मुतालबा है कि फुल कोड बनाएं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जो आइनी बहरान पैदा हो रहा था वो और शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है और तसादुम का बिल्कुल रास्ता खोल दिया गया है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। और पीपल्स पार्टी भी अब आज हमें देखा कि वो भी साथ थी इस मामले के ऊपर। तो क्या कानूनी और आइनी ऑप्शन है इस हुकूमत के पास? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारी बदकिस्मती है, पिछले अगर हम 10-12 बरस का जायज़ा लें जी, तो आप देखिए कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को हटा दिया गया जी, अदलिया के ज़रिए, मेमो गेट स्कैंडल खोला गया, कई काम हुए, लेकिन ये सूरत हाल पेश ना आई, नहीं आई। उसके बाद मियां नवाज शरीफ पे पनामा केस जो है, जो एक इंटरनेशनल केस था, वो चला। उसके जो भी मुहर्रकात हुए वो भी सामने है कौम के। जी, फिर उसके बाद अभी साल नहीं हुआ, पिछले साल अदालतें निस्फ शब को खुली जी, और एक 100 मोटो लिया गया और उस 100 मोटो पे आज के हुक्मरानों ने खुशी के डोंगरे बरसाए। बिल्कुल सही। बल्लाह साहब, शॉर्ट रेडी है, अगर सुन लें मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा है, उसके साथ फवाद चौधरी साहब का क्या रद्द अमल था और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी एक इंटरव्यू के अंदर क्या एक खतरे की घंटी बजाई है। नाज़रीन, पहले ये सुन लेते हैं। हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के मसले पर अज खुद नोटिस कि इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा। जाहिर है हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा है। चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। इंशाल्लाह इन पर्चों से कोई घबराने वाले नहीं है। वो इस वक्त ओवरऑल आपको पता ही है कि खान साहब के ऊपर 40 पर्चे तो टेररिज्म के हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन से जो लोग जो हैं उनको एबडक्ट किया जा रहा है, इसको किसी तौर के ऊपर लाइटली जो है वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की इससे बड़ी खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है। बल्लाह साहब, आपने तीनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी। एक सवाल आप मैं करता जाऊंगा, मामला इस हद तक पहुंच चुका है,
تو چیف جسٹس آف پاکستان فل کوڈ بنا کر اس معاملے کو وہاں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ جب ان کے اوپر اگر عدم اعتماد ایک بینچ پر آ گیا ہے تو معاملے کو سلجھانے کے لیے معاملہ فل کوڈ میں بھیج دیا جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ گزارش یہ ہے جی کہ میں جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی ان اکابرین کی گفتگو سننے کے بعد بھی، کہ 1 سال پہلے تو خوشی کے ڈونگرے برسائے گئے، اور جو وہ مخالف پارٹی ہے جن کی حکومت گئی اس وقت، جی انہوں نے تو کوئی ایسا رپڑ نہیں ڈالا کہ یہ جج جو ہیں یہ یک طرفہ ہو گئے اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ اب ایک بات ہے، 2002 میں فل کورٹ ہوا، جی اس میں چیف جسٹس کے اختیارات کا جائزہ لیا گیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار ان کے ساتھی ججز نے دیے جی کہ وہ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے، جی تو اپ ڈیٹ کی ضرورت آپ کو اس سے پہلے نظر کیوں نہیں آئی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معزز ترین عدلیہ کو پہلے بھی ایک مرتبہ متنازعہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور حسن اتفاق ہے جی کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ بھی کیا تھا، جس کو آپ فزیکل حملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی اب اس سلسلے میں ایک بات اشتر و صاف علی بڑی اچھی کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے چیز بتائی۔ جی اشتر و صاف کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، لیکن اشتر و صاف صاحب کہتے ہیں کہ میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنانا مشکل ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ کم از کم 9 ججز کا بینچ بنا دیں جو بھی اویلیبل ہوں، تاکہ تو بھلا صاحب ایک دم فل کوڈ بنائے، معاملہ ختم ہو، پورا نہیں گزارش ایک یہ ہے انجان کہ اب انگیز نہیں بٹی سچویشن صاحب بن چکی ہے ایک پورے ملک کے سیکنڈ، اندر۔ جی جی بٹی صاحب اب جب بھی کوئی کسی سیاسی جماعت کے خلاف فیصلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ ایک مثال بن جائے گی کہ عدلیہ کے خلاف اس طرح محاذ بنا لیا جائے اور انہیں مجبور کر دیا جائے، نہیں آئین اور قانون کی روشنی میں ہمارے collective کہنے wisdom پر، سامنے آ جائے تو بہت بہتر ہے بھلا صاحب۔ ہمارے کہنے پر ایسا ہو۔ جی اب یہ جو بڑا کہا جاتا ہے، میری نظر میں تو ججز کے ڈائریکٹ رشتہ دار سیاست میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یقیناً جی کئی لوگوں کے ہیں، ایک جج جو کل پرسوں الگ ہوئے، ان کے بھائی ایک بڑی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں یا عہدیدار ہیں، اسی طرح اور لوگوں کے بھی ہیں۔ تو میں تو خیر ہمیشہ سے پاکستانی جوڈیشری کے بارے میں اس لحاظ سے بھی تنقید کرتا رہا ہوں کہ ان کی تعیناتی درست نہیں ہے۔ کوئی ان کی تعیناتی ہمارے جو سول سروس کا سیٹ اپ ہے جی اس میں ایک جوڈیشل سروس بنا دی جائے، جی جیسے ہماری فارن سروس ہے یا دوسری سروسز، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیاسی جج منتخب ہو کر آ جاتے ہیں۔ یہی تاثر ملا سیاسی ہونے کا افتخار چودھری صاحب کے ہاں، جی کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے معاملے میں کچھ ایسا نظر آیا جیسے اب حکومتی اکابرین فرما رہے ہیں۔ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی، اس میں اصلاحات کا پہلو موجود تھا، اصلاحات کا عمل شروع ہوا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچ رہی۔ علی رضا علوی صاحب آپ سے جان لیتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بننے سے جو اس وقت ون مین شو کا ایک تاثر ہے ایک وہ ختم ہوگا، اور سب لوگ اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز جو آج اس حکومتی اتحاد نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، گزشتہ روز آپ کے سوال کے جواب کی روشنی میں ہی وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑا صاحب نے کہا تھا اگر یہ فیصلہ دیتے ہیں تو ہم یہ نافذ ہونا ناممکن ہوگا، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو وہی اناؤنسمنٹ تمام اتحادی جماعتوں نے مل کر اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ تو اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، آئینی بحران پیدا نہیں کرنا، دنیا کے سامنے پاکستان کی جگ ہنسائی کا عمل روکنا ہے، تو فل کورٹ بنانے میں کیا حرج ہے، کیا قباحت ہے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے کل والے تارڑ صاحب کے جواب کا دیا۔ آج اس تارڑ صاحب کی بات کو نواز شریف صاحب نے اور آگے بڑھایا ہے۔ جی بالکل۔
آج کی نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس بینچ کو ہی ہم نہیں مانتے اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. جی تو یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ان کا طے شدہ معاملہ ہے. اچھا پھر یہ بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی کل وہ کدھر غائب رہی, تو پھر تھوڑا سا میں نے تحقیق کی کہ باقی پیپلز پارٹی غائب تھی یا نہیں. جی تو مجھے جناب بلاول بھٹو زرداری کی سپیچ مل گئی, جنرل جو مشترکہ اجلاس تھا 2-3 دن پہلے, اس میں بھی انہوں نے یہ بڑی دلچسپ باتیں کی اور بڑی کھول کے باتیں کی اس عدلیہ کے حوالے سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کا بھی یہی سٹینس تھا کہ یہ معاملے ہیں. انہوں نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا. صحیح. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ اسی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر از ناٹ اے گورنمنٹ ایٹ آل, کہ وزیر اعظم حکومت نہیں ہوتا. جی بالکل ایسا ہے. یہ سپریم کورٹ کی بالکل ایسا ہے. اس نے جو تشریح کی, اور کابینہ سے اپروول ہوگی تو پھر حکومت کیا ہوتی ہے, کابینہ ہوتی پر مشتمل. یہ بات بتانے کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت ایک وزیر اعظم نہیں ہوتا اور وہ پوری کابینہ ہوتی ہے تو سپریم کورٹ سارے جج چھوڑ کے ایک جج کیسے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. یہ ان کا موقف ہے. ہم توہین عدالت سے ڈرتے ہیں, ہم تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے یہ اپنی سپیچ میں یہ بات کی, اور اس سپیچ کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا. لفظ بلفظ شاید ایسے باتیں نہ ہوں لیکن کرکس یہی تھا. اب آ جاتے ہیں ادھر. بادی النظر میں اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے عمران خان کے مطالبے پر کسی صورت میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بالکل یہ صحیح. ایک سچائی ہے جی. کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ سارا شور شرابہ ہلا گلا اسی وجہ سے. عمران خان صاحب ہر صورت میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی عروج پہ ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. ابھی تو نیا آپ آگے میرا خیال اس پہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بجلی کے اوپر ایک بجلی کا ایک نیا بجلی بم گرا رہے ہیں عوام کے اوپر یہ لوگ حکمران IMF کے کہنے پہ. دونوں کو چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ سوٹ کرتی دکھائی دے رہی ہیں. عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ ابھی الیکشن ہو, ان کو سوٹ کرتا ہے ابھی الیکشن نہ ہو. اس میں اس سارے گند میں عدالت عظمیٰ جیسے بڑے اور مقدس ادارے کو کسی فیصلے سے ان سیاسی جماعتوں کو, ان سیاسی حکمرانوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی پارٹی بن چکے ہیں. تو وہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے بھائی. کیا مسئلہ ہے, درخواست آپ نے مسترد کر دی ہے, بنتا نہیں. یہ بات دیکھیں نا, یہ تو خیر سپریم کورٹ کے بڑے جج صاحبان ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں سیشن تک بھی اور اس سے نیچے لوئر کورٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں. آپ نے بڑی ویلڈ بات کی, میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ عمران خان کے مطالبے کے اوپر یہ الیکشن جیسے MQM کے پاس یہ دیگر جماعتوں کے پاس جا رہی ہے, بیٹھے اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں, نہ کہ سیاسی معاملے میں عدالت کو آپ انگیج کریں. ویری گڈ کوسچن. یہ میں نے جو عرض کیا وہ اسی کا اگلا مرحلہ یہی میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے نا. ایک پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو, دوسری چاہتی ہے جو بھی ہو جائے نہیں کروانا. جی. اور اپنا گند ڈال دیا انہوں نے جا کے عدالت عظمیٰ میں. جی. عدالت عظمیٰ کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اور درمیانی راستہ نکال دیں. وہ کہتے ہیں ابھی کراؤ, وہ کہتے ہیں ابھی نہیں کرانے. تو بھائی جب بات چیت ہوگی تو راستہ نکل آئے گا کہ اب نہیں ہوتا. اچھا وہ اکتوبر کی بات آ چکی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, کوئی درمیانی راستہ نکل آئے, مئی کا نکل آئے, جون کا نکل آئے, جولائی کا نکل آئے, اگست کا نکل آئے, جب بھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. یہ بات تو بالکل عقل کے تقاضا یہی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 2 اسمبلیوں میں تو ابھی ہو جائے اور 3 جگہ پہ بعد میں ہو. باقی 2 اسمبلیاں اور وفاق رہ گیا نا, 3 جگہ پہ بعد میں ہو. اور یہ مصیبت ہر 5 سال کے بعد پڑی رہے کہ ان کی مدت پہلے پوری ہو گئی ہے, باقی کی مدت علیحدہ رہتی ہے. الیکشن ہونے چاہیے, ہر صورت میں ہونے چاہیے اور ایک ہی ٹائم میں ہونے چاہیے. اور اس کا فیصلہ ان کو بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے, مل کے مذاکرات. پچھلے دنوں میں ویسے ایک اچھی ہوا کا اعتماد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر, وہ اعتماد متزلزل نہیں ہونا چاہیے. بھٹی صاحب نہیں, پچھلے دنوں میں ایک ہوا کا اچھا جھونکا آیا تھا, دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے تھے, کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی. فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا تھا, باقی لوگ بھی کچھ کہہ رہے تھے, بات چیت ہونی چاہیے, بیک چینل ڈپلومیسی ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں ہیں نا, کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا. اور سچی بات ہے, نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب بھی اچھے طریقے سے ملک چلانا چاہتے ہیں, یہ بھی ملک چلانا چاہتے ہیں, کرنا تو یہی چاہتے ہیں. لوگوں کو, اس ملک کو, اس معاشرے کو, عوام کو مسائل کے دلدل سے واقعی نکالنا چاہتے ہیں.
پھر اناؤں کی قربانی رہیں, یقیناً بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں, اور مسئلے کا حل کرنا کوئی مشکل نہیں. بہت شاندار آپ نے تجویز دی ہے کہ اناؤں کی قربانی دینا ہوگی اگر معاملات کو بہتر بنانا ہے. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے حکومتی اتحادیوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر لیا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر الیکشن لازمی ہوں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف نے مقررہ مدت کے اندر الیکشن کروانے کی ٹھان لی ہے اور سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ایم کیو ایم سے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر پہلے آپ کو شارٹ سنوائیں گے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, شاہمود قریشی صاحب نے کیا کہا ہے, اس پر مزید بات کریں گے. جی, جتنے ادارے ہیں آئین کتابیں ہیں, ان نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ آئین. ہماری افواج نے کس کے تابع کام کرنا ہے؟ آئین. آئین نے راستہ بتایا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ آئین شکنی کرے گا. جو آئین شکنی کرے گا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. یہ تو خود اپنے لیے دروازے بند کر رہے ہیں. آئین نے کوئی بند گلی نہیں ہے. آئین میں واضح راستہ موجود ہے, کاش اس پر چلے. جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں, آئین کو بلڈوز کرتے ہیں, حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں. لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے, تمام طبقات کی ذمہ داری ہے, بالخصوص جو مؤثر ہیں, جن کی لوگ بات سنتے ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے. بلّہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, پاکستان بچانے کا وقت ہے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. پی ٹی آئی نے اب نئی اسٹریٹجی کے تحت ایون حکومتی اتحادی جماعت کو بھی رابطہ کیا اور دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ مقررہ مدت کے اندر الیکشن ہونی چاہیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے شرکت کی, اگر وہاں پر یہ آ سکتے ہیں اور یہی معاملات جو آئین کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے کہ تاکہ آئین کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے؟ بہت اچھے بھٹی صاحب. جناب راجہ صاحب کی گفتگو بھی سنی آئین کی پاسداری کے حوالے سے, اور شاہمود قریشی صاحب کی بھی. جی, اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت رابطہ کرے. جی, اس ملک میں جب بھی معاملات خراب ہوئے تو حکومتوں نے رابطے کیے. جی, اور حکومتیں ہی رابطہ کرتی ہیں, اولین فرض حکمرانوں کا ہے. آل پارٹیز کانفرنسز بلائیں گئی. مگر یہاں حکمران چونکہ انا اور ضد کے خول میں ہیں. جی, یہ جو پاکستان بچانے کی بات کی راجہ صاحب نے, دیکھیے ایک الیکشن ہوا 7 دسمبر 1970 کو, جی, جس میں شیخ مجیب الرحمن واضح اکثریت سے جیت گئے. جی, پھر جو بھی اس وقت دستور تھا اس اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. پھر بڑا انہوں نے شور کیا جی کہ بھئی آپ اجلاس تو بلائیں, ہم اکثریت میں ہیں. پھر 25 مارچ 1971 کو ایک اجلاس بلایا گیا اور وہ اجلاس بھی بھٹو صاحب اور یحییٰ خان کی ملاقات کے بعد منسوخ کر دیا گیا. تو اس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا. جی, اس کی قیمت پاکستان نے ادا کی, نہ یحییٰ خان نے ادا کی, جی, نہ بھٹو نے ادا کی, اس ملک نے ادا کی, اس ملک کے لوگوں نے ادا کی. اب بھی جو لوگ آئین سے انحراف کر رہے ہیں, جی, سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آئین کے تابع ہو جائیں, آئین سے روح گردانی نہ کریں. جو آئین میں لکھا ہے اس کے تابع ہو جائیں تو معاملات بالکل سلجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح, معاملات میں الجھاؤ نہیں آ سکتا. بالکل صحیح, آئین کی تابعداری ہو تو معاملات سلجھ سکتے ہیں. علی صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن مقررہ مدت میں نہیں ہوتے تو ایک بار پھر میں سڑکوں پر آؤں گا, اور ایفرٹس بھی جاری ہے دیگر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے حوالے سے بھی. لیکن اگر اس مسئلے کو سلجھانا ہے اور آئین کی پاسداری کرنی ہے تو اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اتحادی جماعتیں, وفاقی حکومت میں شریک جماعتیں مسلسل اس بات کا اظہار کر رہی ہیں, اور ایک جگہ بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. کیا ماضی کے اندر عمران خان صاحب جب سڑکوں پر آئے اس وقت کیا انہوں نے کوئی مطلوبہ کامیابی حاصل کی, یا صرف ایک اچھا شو کر کے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر کے گھر چلے گئے؟ اگر اس معاملے پہ دوبارہ سڑکوں پر آئے تو کیا کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کسی صورت میں الیکشن نہیں کرانے چاہ رہے. بالکل صحیح.
اور یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک کمپین چلائی ایک ادارے کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ رکھا، یہ کر وہ کر وہ کر. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف کی بھی باتیں وہی نظر آ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی بات بھی وہی نظر آ رہی ہے، نوابزادہ نصر اللہ کی بھی بات، معاف کرنا، یہ اسی رانا ثناء اللہ کی بھی بات وہی نظر آ رہی ہے. ان سارے لوگوں کو بھی یہی باتیں نظر آ رہی ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے ادھر سپریم کورٹ کو نشانہ بنانا ہے. جی وہ ادھر بنا رہے تھے، یہ ادھر بنا رہے ہیں. نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا کر رہے ہیں، بالکل اس ملک کا کر رہے ہیں. اب جناب عمران خان کو مجھے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک جان دیدہ سیاستدان ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بھی ہو جائے الیکشن تو نہیں ہو سکتے. مطالبہ میرا ٹھیک ہے، عدالتوں میں بھی میں جا رہا ہوں، اگر میرے حق میں بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر بھی یہ کوئی چکر چلائیں گے، اپیل میں جائیں گے، جو بھی کریں گے، نظر ثانی کی درخواست ڈالیں گے، جو بھی ہوگا. سڑکوں پہ آ کے وہ دوبارہ مومنٹم بنانے کی کوشش کریں گے. انتخابات کے لیے وہ اپنے ورکر کو وارم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. نقصان کی بات کی، مزید عدم استحکام ہوگا. اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور کر رہے ہیں. تو یہ مطلب جو انسرٹینٹی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ختم ہو، سیاسی استحکام آئے، سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، یہ تو حالات اور خراب ہوں گے. وہ بات وہ جو کل آپ نے ایک ساٹھ چلایا تھا فواد چودھری صاحب کا، جی یہ مجھے بہت خطرناک یہ اس ایجنڈے کی تکمیل کی طرف لگ رہا ہے. ظاہر ہے دیکھیں نا، فواد چودھری صاحب فیس ہیں پی ٹی آئی کا، اس کے اسپوکس پرسن، جی تو انہوں نے جو بات کی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طے شدہ بات تھی. آج کی عمران خان صاحب کی بات ان کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. سڑکوں پہ آئیں گے، خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، تصادم کی طرف جائیں گے، ملک کی معیشت کو برباد اور مزید برباد ہو جائے گی. عمران خان صاحب خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان طرح سے واقعات سے معیشت خراب ہوتی ہے، سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آتا ہے. یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر رکنا چاہیے. ناظرین، ملک اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کریں گے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے اور مزید عوام کے لیے خطرناک خبریں سامنے آ رہی ہیں. ناظرین یہاں پر بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں جاری مہنگائی کے لہر نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. ہر طرف عوام حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ خدارہ کچھ کیجئے، ہمیں کچھ ریلیف دیجئے. پہلے ہم آپ کو سنوائیں گے مختلف شہروں کے لوگوں سے ہم نے جو آراء حاصل کی ہیں وہ حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جی انسان کی اتنے نہیں ہے، آمدنی اتنی نہیں ہے جتنے مہنگائی نے اتنا پاگل کیا ہوا ہے. کیا کر سکتے ہیں، غریب آدمی ہیں، یہاں آ رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، لیکن نہیں پوری پڑ رہی ہے. جب تک ہمت ہے کریں گے، جب ہمت ختم ہو جائے گی ہم بھی کسی پھندے پہ لٹک جائیں گے. اور کیا کر سکتے ہیں. منسٹروں کی گاڑیاں، سیکٹری کی گاڑیاں، بچے لے جا رہے ہیں، پیٹرول جا رہا ہے. عوام کے لیے کب سوچا گیا ادھر سے نہیں لیں گے تو نیچے سے لے لیں گے. جی یہ کبھی عوام کے ساتھ مخلص ہوئے ہی نہیں. یہ جو ہے نا، یہ کیا مطلب یہ اعلانات کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی عمل درآمد ہو نہیں رہے. آلو کا ریٹ آپ دیکھیں، سبزی کا ریٹ آپ دیکھیں، آسمان پہ گیا ہوا، بس بتا نہیں سکتے. اور یہ ہماری حکومت، اس کو تو سلام ہے، بلکہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. یہ دیکھو بلا صاحب، آپ نے لوگوں کے جذبات سنے. گزشتہ روز کراچی کے اندر بھی ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ پیش ہے. بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو چکے ہیں، اور جہاں تھوڑی سی ان کو کہیں ریلیف کی امید ملتی ہے وہاں پر اپنی جانوں پر کھیل کے بیچارے. عوام حکومت آئینی، قانونی اور سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی ہے. کہیں تو بیٹر مینجمنٹ کر کے قدرے ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے، ٹارگیٹ ریلیف کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ بٹی صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی جو غالب اکثریت ہے، جی اس کی اوسطاً جو آمدنی ہے، جی وہ 15 سے 20 ہزار ہے ماہانہ. 15 سے 20 ہزار لینے والے گزارا کیسے کریں؟ جی مہنگائی کوئی تھوڑی نہیں بڑھی، بہت بڑھ گئی. اب اس سے 4-5 چیزیں اور جنم لیتی ہیں. اسی مہنگائی سے خودکشیاں جنم لیتی ہیں. جی اسی مہنگائی سے گھریلو حالات کی تنگی کے باعث عدم تشدد بڑھ رہا ہے. اچھا، جرائم کی شرح کیوں بڑھتی ہے؟ ایک تو غربت، مہنگائی، پھر جو فیکٹریاں بند ہوئیں، لوگوں میں بے روزگاری آ گئی، جی اس سے جرائم بھی بڑھ گئے. اور یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں مزدور بھی پریشان ہے اور فیکٹری کا مالک بھی، دونوں کے پاس پیسہ نہیں. جی اب اس میں آپ دیکھیے
کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو پاکستان کی آلموسٹ ساری سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں، مگر حیرت ہے انہوں نے کوئی قانون سازی ان لوگوں کے لیے نہیں کی جن کے نام پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب کل ایک نوید سنائی گئی کہ جی پٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ بھئی آپ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ پٹرول کی قیمتیں تو مسلسل کم ہو رہی ہیں عالمی سطح پر۔ آپ کو تو پٹرول اس وقت 70 روپے لیٹر کر دینا چاہیے، جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنلی جو قیمتیں ہیں اس حساب سے 70 روپے لیٹر ہونا چاہیے، لیکن ڈالر بھی تو 287 روپے کا نا، کیسے ممکن ہے؟ تو ڈالر بھی اسی دور میں آپ کو پتہ ہے اس کو پر لگے، تو یہ جائزہ لینا ہی نہیں حکمرانوں کا کام ہے۔ بالکل صحیح، ایکسپورٹ بھی بند ہوئی۔ جی بالکل، حکمرانوں کو جائزہ لینا چاہیے۔ علی صاحب، ایک جانب مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بجلی کا نرخوں میں پہلے بھی اضافہ کیا گیا، اب دوبارہ اس کے اندر 2 روپے 80 پیسے سرچارج لگا دیا گیا۔ جو لوگ پہلے بر وقت اپنا بل بھی ادا کرتے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، ریلیف کی کہیں کوئی نوید دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزارت خزانہ کی ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی، کہا گیا کہ تیار رہی ہے، ملک کی تاریخ میں پہلے جو ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے اب مزید مہنگائی ہوگی۔ عوام کیا تیاری کریں؟ عوام کو پھر خودکشی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان بابوؤں کے اللے تللے پورے کرنے کے لیے یہ اشرافیہ اپنا خرچہ تو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مراعات کو کم کرنے کے لیے تیار کسی صورت پہ نہیں۔ اور یہ ہمارے ماہرین معیشت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اٹھ کے، پھر آپ کہیں گے غصے کی باتیں کرتے ہیں۔ انتہائی جاہل اور نالائق لوگ ہیں، چاہے یہ اسحاق ڈار ہو، اور چاہے یہ پچھلا پاشا تھا، اور چاہے کوئی اس کے پچھلے پاشا تھا، اور چاہے یہ کوئی ترین تھا یا کوئی بدترین ہے۔ ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے گھٹنے پکڑو، آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑو، پیسے لے کے آ جاؤ۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف والے؟ بجلی مہنگی کر دو، پٹرول مہنگا کر دو، اتنے ٹیکس لگا دو، اتنے ٹیکس۔ جو آپ ہم لوگ ٹیکس دے کے تنخواہ لیتے ہیں، جی محنت کرتے ہیں نا جی، تنخواہ ملتی ہے، ٹیکس کاٹ کے ملتی ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ بجلی پہ ٹیکس، گیس پہ ٹیکس، ماچس پہ ٹیکس، موبائل پہ ٹیکس، چائے پہ ٹیکس، اور آپ گروسری لیتے ہیں، اب کسی جگہ پہ چلے جائیں تو وہ جناب آپ کی گروسری کے بعد آپ نے 20-25 ہزار کی گروسری لی، 3,500-4 ہزار روپے اس کے اوپر ٹیکس۔ سڑک پہ چلے ہیں، آپ نے لاہور جانا ہے، 1,000 روپے ٹیکس دے کے موٹر وے سے اترتے ہیں۔ اچھا بجلی کی آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں 355 ارب روپے لگا دو، اور کیوں لگا دو جی؟ وہ جو پیسے نہیں دیتے، جو پیسے نہیں دیتے ان کے پیسے وہ سہیل اقبال بھٹی صاحب، مظہر برلاس صاحب، علی رضا علوی صاحب، طارق یہ دیں گے۔ کیوں جی؟ آپ کی وہ بجلی جو میں خرچ ہی نہیں کرتا، آپ کی لوڈ شیڈنگ والی بجلی کے پیسے بھی مجھ سے لیتے ہو، بالکل صحیح، لوڈ شیڈنگ کرتے ہو، گیس کی بجلی کی اس کے بھی بل لیتے ہو، اور پھر میرے دیے ہوئے پیسے ڈبل لیتے ہو۔ درست صاحب آپ نے کہ جب صارفین جو بر وقت بجلی کا بل ادا کرتے ہیں ان سے دوبارہ سرچارج کی وصولی کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن گزشتہ 4 سال کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں اب معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اس کے علاوہ عوام کو کوئی خبر سننے کو نہیں ملتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھیں گے، آئینی بحران آئینی معاملات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس مہنگائی کا توڑ کرنے کے لیے بھی کوئی آل پارٹیز کو کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ عوام کچھ سکھ کا سانس لے سکے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے ہوگی کل دوبارہ ملاقات، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔